الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. उसके बाद हम यहाँ पहुंचे थे। हम कल पहले तौबा के बारे में बोल रहे थे ना। फिर उसके बाद आया था या अय्युहल्लज़ीन आमनू। अब आता है एक जो मोमिन, और यहाँ बोलते हैं कि मोमिन हमेशा गलती करता है, गुनाह करता है बसब्बे जहालत। वो गुनाह करता है हमेशा क्या? बसब्बे जहालत। जो यहाँ पे आ गया कि इन्नमा तौबतु अलल्लाह लिल्लज़ीना यअमलून सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीब। वही यहाँ पे। उसके बाद ये पढ़ लिया था अपने इल्ला व आशिरून। हाँ, ये पढ़ा था हमने। अब यहाँ से देखिए। एक मिनट। हाँ, इधर से पढ़ना है हमें, देखिए। व इन अरदतुम, अगर तुम चाहते हो इस्तिबदाल ज़ौजिन, कि तुम चेंज करो अपने मतलब वाइफ को। व इन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौज, अगर तुम चाहते हो चेंज करना वाइफ को इन प्लेस ऑफ ए वाइफ, दूसरी वाइफ से रिप्लेस करना चाहते तुम वाइफ को। वो आते ही तुम इहदाहुन्ना किंतारन, और तुमने किसी एक उनमें से किसी एक वाइफ को तुमने किंतार दिया था। किंतार का मतलब होता है अरबी ज़बान के अंदर मालिक कसीर, यानी कि खजाना दिया था तुमने उसको। हीप ऑफ गोल्ड दिया था, खजाना दिया था तुमने उसको। फला तअखुदू मिन्हु शैअन, तुम ना लो उससे कोई भी चीज़। कोई भी हक नहीं रखता है खावंद औरत से महर वापस लेने का, अगर तलाक दिया किसने? खावंद ने। अतअखुदूनहु बुहतानन, क्या तुम वो बुहतान से लेते हो? बुहतान बोलते हैं इसको, स्लैंडर को। स्लैंडर क्या होता है? यानी कि ऐसा सरीह झूठ जिसको सुन के सुनने वाला हैरान हो जाएगा, ठीक है। इतना झूठ होगा वो, बिल्कुल वाज़ेह झूठ बुहतान होगा। वो इस्म मुबीना, और तुम बिल्कुल एक वाज़ेह गुनाह करते हो। तुम उसको लेते हो बुहतान से, और बिल्कुल वाज़ेह गुनाह से इसके माल को। वो कई तक ताखुदून हो, और कैसे तुम इसका माल लेते हो, तुम कैसे लेते हो इसको? वक़द अफज़ा अलैकुम, हालांकि हैज़ गॉन अफज़ा बअदुकुम इला बअद, तुम में से बाज़ बाज़ की ओर गए। वअखज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, और उन सब ने, और तूने तुमसे लिया है एक स्ट्रॉन्ग कोवेनेंट। उसका मतलब क्या होता है? यानी कि अगर तुम मिला ना, वो इन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौज, अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी को करना चाहते हो, और उनमें से किसी को तुमने खजाने का खजाना दे रखा है, तो भी उनमें से कुछ न लो। क्या तुम उसे नाहक और जो है खुले गुनाह होते हुए भी लोगे? ठीक है। ये अल्लाह फरमाता है, तुम ऐसे कैसे ले सकते हो उसका माल? ठीक है। अतअखुदूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना, तुम कैसे बुहतान के जरिए से नाहक माल लेके और बिल्कुल वाज़ेह गुनाह करके तुम उसका माल कैसे ले सकते हो? तुम्हें कोई हक नहीं है। यानी कि खुद तलाक देने की सूरत में महर वापस लेने की निहायत सख्ती के साथ रोका दिया गया। अगर तुमने खुद तलाक दिया औरत को, तुम्हें कोई हक नहीं है उसकी महर पे। चाहे तुम्हें किंतार क्यों ना दिया हो, तुमने खजाने और माल के कसीर उसको महर दिया होगा, तुम वो भी वापस नहीं ले सकते। तुम बोलोगे मैं उसको इतना दिया है, कुछ ना कुछ तो वापस ले सकता हूँ। नहीं, कुछ नहीं तो वापस ले सकते हो। उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या क्या वो कहीं खुदू ना हूँ, वक़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअद, तुम कैसे एक दूसरे से मिल, हालांकि तुम मिल चुके एक दूसरे के साथ। हैज़ गॉन वन ऑफ यू टू अनदर, ये तुम मिल चुके हो आपस में, ठीक है। यानी कि फिर इसके बावजूद तुम उसका महर वापस कैसे ले सकते हो? उसका हक है, ठीक है। मतलब क्या हो गया? मतलब कि तुमने हम बिस्तरी की, जिसके जैसे तुम्हें अल्लाह ताला ने जिस जिसे अल्लाह ताला ने किनायत में बयान कर दिया, अल्लाह ताला ने यहाँ पे इशारत में बयान कर दिया है कि वो इंटीमेट हुए हैं, उस वो यहाँ मुराद है। और जो यहाँ पे आया ना कि मजबूत अहदो पैमाना, जो यहाँ पे आ गया, यानी कि तुमने और उन औरतों से तुमने मजबूत अहदो पैमाना ले रखा है। वक़द अखज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, उन सब ने तुमसे मजबूत पैमाना ले रखा है, उन औरतों ने। उससे मुराद है वो निकाह के वक़्त मर्द
سے لیا جاتا ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے آباد کرنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ یہ وہی وعدہ ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور تم نکاح نہ کرو ان سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کر دیا ہے۔ پچھلے آج ختم کریں گے پارا ساری، ٹھیک ہے؟ ماں نکاح آباؤکم، جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کر دیا ہے، من النساء، عورتوں میں سے، یعنی کہ تم اپنی ماؤں سے نکاح نہ کرو، اپنی سوتیلی ماؤں سے نا، مطلب آپ سمجھ رہے؟ سوتیلی ماؤں سے، الا ما قد سلف، ایکسپٹ واٹ ہیز پاس بفور، جو پرانا ہو گیا وہ ہو گیا، پاس میں جو ہو گیا وہ غلطی تھی۔ انه كان فاحشة، بے شک یہ امورالٹی ہے کہ کوئی اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر دے گا، اپنی ماں سے، چاہے اپنی ماں سے یا سدری ماں سے، مقتن، اور یہ ہیٹ فل ایکٹ ہے، وساءن، وساءن، وساء السبیل، وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ برا راستہ ہے۔ تو پہلی بات آ رہا ہے انه كان فاحشة ومقتن، مقتن بولتے کس کو؟ مقتن کیا؟ بغض شدید پہ ہوگا، بغض شدید، یعنی کہ تمہاری یہ حرکت اللہ تعالیٰ کی دشمنی اور شدت بغض کا سبب بنے گی، اور اللہ تعالیٰ تم سے نفرت کر دے گا، وہ اس مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں گے ہم تفصیل میں اس کے بارے میں کیا گیا، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ۔ پہلی بات ہے کہ زمانۂ جاہلیت میں یہ کہا گیا کہ سوتےلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی یعنی کہ سوتےلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے، اور اس سے ہمیں روکا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے، اور تم نکاح ان سے نہ کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کر دیا۔ کا عموم ایسی عورت سے نکاح کو ممنوع قرار دیا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن دخول سے قبل ہی طلاق دے دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے، اور علماء اس کے قائل ہے، یعنی وہ حرام ہے رشتہ ان سے کرنا۔ اس کے بعد حرمت علیکم، تم پہ حرام کر دیا گیا، امہاتکم، تمہاری مائیں تم پہ حرام ہے۔ دیکھیے اب آپ کو سمجھ جائے گا کہ محرم کون کون ہمیں ہے، جو ہمارے محرم ہے وہ یہ ہے جو یہاں پہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم، تم پہ تمہاری مائیں جو ہے وہ حرام ہے، اور بناتکم، تمہاری بیٹیاں تم پہ حرام ہے، یعنی ان سے نکاح کر رہا، وہ اخواتکم، تمہاری بہنیں تم پہ حرام ہے، وہ عماتکم، عمات کیا کیا؟ پیٹرنل آنٹ، فادر سسٹرس، یعنی کہ یہ پوفی، بوا، وہ عماتکم، تمہاری پوفیاں، وہ خالاتکم، تمہاری جو ہے میٹرل آنٹس، مدر سسٹرس، ٹھیک ہے؟ خالہ جو ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ وہ بنات الاخی، اور بائی کی بیٹیاں جو ہوں گی وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ چاچو ہوتا ہے ان کو محرم ہے نا، ایسے ہی وہ بنات الاخت، اور بیٹیاں سسٹر کی، بیٹیاں بردر کی یا بیٹیاں سسٹر کی، وہ امہاتکم، اور تمہاری مائیں، التی ارضعنکم، تمہاری جنہوں نے تمہیں دودھ دیا ہوگا، ارض جو مرضعات ہوں گی، جو تمہاری مرضعات مائیں ہوں گی، تمہاری دودھ شریک، تمہیں دودھ دینے والی مائیں ہوں گی، ان سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ وہ اخواتکم، اور تمہاری بہنیں، من الرضاعہ، فرام نرسنگ، یعنی کہ جب اگر میری ماں سے میں نے دودھ پیا اور کسی اور لڑکی نے دودھ پیا ہے تو وہ لڑکی مجھ پہ حرام ہے، میں اسے شادی نہیں کر سکتا ہوں، ہے نا؟ اس کو بولتے ہیں رضاعی بہن، پوسٹ سسٹر، رضاعی بہن بولتے ہیں اس کو۔ وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اس کیا بولتے ہیں کشمیر میں؟ ہاش بولتے ہیں اس کو، ہاش، مانے میں کس سے شادی کی اس کی جو ماں ہوئی اس کیا بولتے ہیں؟ ہاش بولتے ہیں اس کو شاید۔ وہ امہات نسائکم و ربائبکم، اور تمہاری ربیبہ، ربیبہ اس کو بولتے ہیں، ہم دیکھیے ابھی کیا ہوتا ہے۔ وہ ربائبکم التی فی حجورکم، اور تمہاری وہ ربائب جو تمہارے کمروں کے اندر، حجو حجورکم، جو تمہاری گارڈین شپ کے اندر ہوں گے، من النساء، ربائب جو ہے وہ ربیبہ کی جمع ہے، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، بیوی کی لڑکی کو بولتے ہیں ربیبہ، جو اپنی نہیں ہوتی وہ بیوی کی ہوتی ہے، مطلب کیا ہوتا ہے اس کی معنی؟ اس سے زیر و پرورش لڑکی کی ہے جو اگلے شوہر سے ہو، جو کسی اور ہسبینڈ سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ وہ مراد ہے اس سے، لیکن اس کو ربیبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے دوسرے شوہر کے آغوش تربیت میں ہوتی ہے۔ ایک عورت نے شادی کر لی مرد کے ساتھ، بچی پیدا ہو گئی، مرد نے چھوڑ طلاق دیا یا مر گیا،
ابھی کری یہ ہسبینڈ کے ساتھ شادی، ہسبینڈ نمبر ٹو جو ہے وہ اب اس کو پال رہا ہے اس بچی کو، اس کے بولتے ہیں ربیبہ، ٹھیک ہے؟ حجور بولتے ہیں اس کو. حجور کا مطلب ہوتا ہے تمہاری گود میں، ٹھیک ہے؟ یہ حجر کی جمع ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کے، چونکہ گود میں بھی بچے کی حفاظت ہوتی ہے، گود میں وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اچھے سے اس کو پال رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے. اس سے اس کو حجر کہتے ہیں. اور یہ مضاف ہے، کب مضاف ہے یہ، جو تمہاری گود میں پلتی ہے چھوٹی بچی. میں نساء، عورتوں میں سے، التی دخلتم بہن، ٹھیک ہے، دیٹ یو ہیڈ ریلیشنس ود دیم، جن عورتوں سے تم دخول تم نے کیا، تم نے ان کے قریب تم آ گئے. اور ان کی جو بیٹیاں ہیں جو کسی اور ہسبینڈ سے تھی، وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، ان کو بولتے ہیں ربیبہ. فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، تو اگر تم ان سے ریلیشن قائم نہیں کرتی ہے، تم ان کے نزدیک نہیں گئے عورتوں کے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، ٹھیک ہے، اینڈ وائفس آف یور سنس. حلائل ہو گیا وائفس آف یور سنس، بہو سے بھی شادی نہیں کر سکتا ہے ایک، یہ ٹھیک ہے. الذین من اصلابکم، جو تمہارے لائنز میں سے ہوں گے، ٹھیک ہے. من اصلابکم، لائنز کیا ہوتا ہے؟ لائنز پشت، نہ پشت انسان کا بیک جو ہوتا ہے، بیک بون، ٹھیک ہے. اس کے بعد وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو. کسی کو شادی کرنی ہے، وہ دو بہنوں سے شادی کرتا ہے ایٹ اے ٹائم، ایک بہن دو بہن ایک ساتھ شادی میں حرام ہے یہ. پہلے جائز تھا، پھر حرام ہو گیا یہ. تو اگر کسی انسان کو شادی کرنی ہے تو اسے طلاق دینا ہے پہلے. اگر طلاق اس کو ایک بہن پسند نہیں آ گئی، طلاق دے سکتا ہے، پھر نہیں شادی کر سکتا دوسری بہن کے ساتھ، ایسا وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. الا ما قد سلف، پچھلی بار بہت نا طارق مصور تھا، کتنی بار ایسے مسئلے ہو گئے کہ جو ہوتی نا یہ لڑکیاں، وہ نہیں کرتی ہے پردہ ججو کے سامنے، ججو کے سامنے پردہ نہیں کرتی ہے. پھر ہسبینڈ کو پسند نہیں آتی اپنی وائف، اس کو آتی ہے وائف کی بہن پسند زیادہ، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا، الا ما قد سلف، ایکسیپٹ جو گزر گیا وہ گزر گیا. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ سب کیا ہے ہمارے، جو ہمارے یہ ہے، ختم ہو گیا اتنا ہی تھا. ہاں بھائی موسم کل سے پڑھنا ہے میں انشاءاللہ. تو جتنے بھی ہم نے یہاں دیکھے یہ سارے، جو مائیں ہوتی ہے، جو بہنیں ہوتی ہے، جو بیٹیاں ہوتی ہے، جو پھوپھیاں ہوتی ہے، جو خالائیں ہوتی ہے، جو بیٹے کے بیٹیاں ہوتی ہے، یا جو بیٹی کی بیٹیاں ہوتی ہے، یا جو مائی ہوتی ہے جو رضائی مائی ہوتی ہے جس نے دودھ دیا ہوتا ہے، یا جو بہنیں ہوتی ہے رضاعت سے دودھ چڑھی بہنیں جو ہوتی ہے، جو جیسے میں نے دودھ چڑھی بہن جو ہوتی ہے. اور تمہاری وہ مائیں، امہات نسائکم، اور تمہارے مدرس آف یور وائفس نا، اس کو بولتے شاید حش کشمیری میں بولتے ہیں، حش نہیں بولتے اس کو، کچھ بولتے ہیں، پتہ نہیں، حش ہی بولتے ہیں شاید. وربائبکم التی فی حجورکم، اور تمہارے وہ ربیبہ، وہ خواتین جو تمہارے گارڈین شپ میں ہوں گی، یعنی کہ کسی نے شادی کر دی، اس سے پہلے اس عورت نے اور شادی کر دی کہیں پہ، اور بچی لائی تھی ساتھ اس ہسبینڈ کے پاس، اب یہ اس کو پال رہا ہے، تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. التی دخلتم فی، اب دیکھیں ہم تفصیل میں کیا گیا اس کے بارے میں. دیکھیے، پہلی بات یہاں پہ یہ آ گیا کہ جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. ان میں 7 محرمات نسب سے ہے، اور 7 رضائی محرمات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں نسبی محرمات، جو نسب سے ہوتے ہیں، یعنی کہ رشتے سے. دوسرا ہوتا ہے رضائی، دودھ سے جو ہو جاتے ہیں. اور 4 سسرالی ہوتے ہیں. دیکھیے اس مسئلہ ہے. اس کے علاوہ حدیث رسول سے ثابت ہے کہ بتیجی اور پھوپھی اور بانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے. بتیجی ہے نا، بتیجی اور پھوپھی اور بانجی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے. اب دیکھیے آپ، 7 نسبی محرمات جو ہے وہ کیا ہے؟ مائیں ہے، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور خالائیں ہیں، بتیجی اور بانجی ہے، ٹھیک ہے. اور 7 رضائی محرمات جو ہے، جو دودھ سے، جو دودھ حرام ہو جاتے ہیں دودھ سے، ٹھیک ہے. وہ کون ہے؟ رضائی مائیں ہے پہلے ہی، جن نے دودھ کیا ہوگا ہمیں. رضائی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے. رضائی بیٹیاں نا، ان سے بھی نکاح کرنا جو ہے حرام ہے. رضائی بہنیں جو ہوں گی، ان سے نکاح کرنا جو ہے وہ حرام ہے. رضائی بیٹی کیا ہوتی ہے؟ مطلب اگر کسی انسان کی وائف نے کسی کو دودھ دیا، وہ بن جاتی ہے بیٹی ایک حساب سے، لیکن رضائی بیٹی بن جاتی ہے.
اس شخص کی ہو، اس سے نکاح کرنا بھی کیا ہے؟ حرام۔ اس کے بعد رضائی، یہ بھی آ گیا، اور رضائی بہنیں بھی جو ہے وہ حرام ہے نکاح کرنا ان سے۔ رضائی بہنیں کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اگر میری ماں نے کسی کو دودھ دیا ہے اور مجھے بھی دودھ دیا ہے، میں اس کا اپنا بیٹا ہوں، تو میرے لیے کیا ہے؟ رضائی بہن۔ اور رضائی پوفیاں جو ہوتی ہے، جو رضائی پوفیاں بن جائیں گی، اور رضائی خالائیں جو ہے، اور رضائی بتیجیاں جو ہے، اور ایسی رضائی بانجیاں جو بن جائیں گی، رضائی دودھ شریک بانجیاں۔ اور سسرالی محرمات میں سات ہے نا، وہ کون ہے؟ پہلے ربائب، یعنی کہ مدخولہ بیوی کے پہلے خاوند سے لڑکیاں جو ہوں گی، ایک ایسی میری بیوی جس کے میں قریب آ گیا ہوں، لیکن جو اس کی بیٹی ہوگی اس کو بولیں گے ربیبہ، کیا بولیں گے؟ ربیبہ، جو اس کو فرسٹ ہسبینڈ سے تھا بچہ۔ اور ہاں، دو بہنوں کو جمع کر دینا، وہ بھی کیا ہے؟ ان سبھی وہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ باپ کی منکوحہ، جس سے باپ نے نکاح کر دیا ہوگا، اور حدیث کے مطابق بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے، اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بتیجی، اس کی بانجی بھی، بانجی سے بھی نکاح حرام ہے، ٹھیک ہے؟ بیوی جب تک عقد نکاح میں ہے، اس کی پھوپھی سے، یعنی کہ بیوی کی پھوپھی سے، دیکھیے، کوئی شادی کر رہا ہے بیوی سے پلس بیوی کی پھوپھی سے ساتھ میں، حرام۔ کوئی شادی کر رہا ہے بیوی سے پلس بیوی کی خالہ سے، حرام۔ شادی کر رہا ہے بیوی سے پلس بیوی کی جو ہے بتیجی سے اور بانجی سے، یہ جائز نہیں کہ جمع کر دیا جائے ان کو۔ اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں ہوں گی نا، ضروری سی سی بات ہے۔ اگر ایک ہی جگہ پہ آ جائیں گے دو بہنیں، اور اب آپس میں بہت فرینک ہوں گے نا، وہ جانتے ہوں گے ایک دوسرے کو، کچھ ہی بات کر سکتے ہیں، اور ویسے خلل پیدا ہو سکتی ہے رشتے کے اندر، پرائیویسی اتنی نہیں رہ سکتی ہے نا۔ مجھے لگتا ہے شاید یہ حکمت اس کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ باقی واللہ اعلم، حکمتیں تو بے شمار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے شریعت کے اندر، اور ہمارا کام بھی ہے کہ ہم ان پہ غور کریں، ان حکمتوں کے اوپر۔ تو آپ سمجھے کہ حرام رشتے جو ہے، جو محرمات ہے، ایسی محرمات نسبی جو ہے، امہات مائیں، ٹھیک ہے، ان میں آتی ہے ماؤں کی مائیں بھی، یعنی کہ اوپر جانا پر، دیکھیے، ہم نے کہا حرمت علیکم امہاتکم، تم پہ تمہاری مائیں حرام ہے، ماؤں کی مائیں بھی حرام ہے، ان کی مائیں بھی حرام ہے، ان کی مائیں بھی حرام ہے، یہ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی ایسے ہوتا ہے تو کوئی بچتا ہی نہیں پھر زندہ۔ اس کے بعد نانیاں بھی کیا ہے؟ حرام، ٹھیک ہے؟ دادیاں بھی کیا ہے؟ حرام۔ اور باپ کی مائیں جو ہے، دادیاں، پردادیاں، ان کے آگے تک، وہ سب حرام ہے۔ اور جو بنا دینا بیٹیاں، بیٹیاں بھی کیا ہے؟ حرام۔ پھر جو بیٹیوں کی بیٹیاں ہوں گی، جو پوتیاں ہوں گی، وہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ ان کی جو بیٹیاں ہوں گی بھی کیا ہے؟ حرام۔ اور نواسیوں اور پوتیوں اور نواسیوں کی بیٹیاں نیچے تک شامل ہیں، نواسیوں کی بیٹیاں جو نیچے تک شامل ہوتا ہے پھر یہ۔ اچھا، زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی بیٹی میں شامل ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ ایسی بیٹی میں، اسے بیٹے میں شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ائمہ ثلاثہ جو ہے وہ بولتے ہیں یہ بیٹی میں شامل ہے، اور اس سے نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ اور امام شافعی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو باقی نا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، وہ بولتے ہیں کیا ہے؟ یہ اپنی بیٹی ہے اس کو، اور زنا سے پیدا ہونے والی لڑکی کی بیٹی میں شامل ہے یا نہیں، وہ بولتے کیا؟ ائمہ ثلاثہ بولتے بیٹی میں شامل کرتے ہیں، اور اس نکاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ البتہ امام شافی کہتے ہیں کہ وہ بنت شرعی نہیں ہے، بس جس طرح یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد اولاد میں مال متروکہ کی تقسیم کا حکم دیتا ہے، میں داخل نہیں، اور بالاجماع وہ وارث نہیں بن جاتی ہے، امام شافی کہتے ہیں۔ اس طرح وہ آیت میں بھی داخل نہیں ہے، واللہ اعلم۔ یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے، ابن کثیر نے لایا اپنی کتاب میں۔ اخوات کیا ہوتا ہے؟ بہنیں، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ بہنیں عینی بہنیں ہوں یا اخیافی بہنیں ہوں گی یا علاتی بہنیں ہوں گی، ایک تو یہ بہن اپنی والی، باپ بھی ایک، ماں بھی ایک، بہن ایک، اپنی بہن مجھے۔ دوسرا ہوتا ہے علاتی بہن۔ علاتی مطلب ہوتا ہے باپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک ہی، لیکن مائیں بہت ہوتی ہے، اب اس ماں سے یہ بیٹی ہے ایک دوسری والی ماں سے۔ دوسرا اخیافی بہن، اخیافی بہن ہو گیا جو باپ ایک ہی ہے، باپ بہت سارے اور ماں ایک ہی ہے۔ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ جب کوئی عورت کرتی ہے شادی کسی ایک مرد کے ساتھ، پھر وہاں اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو طلاق دیتا ہے، پھر ہوتی ہے نئی شادی، پھر جو نیا ہسبینڈ ہوتا ہے نا، اس کو ہوتا ہے بچہ پیدا لڑکا، پھر وہ جو لڑکا ہوتا ہے نا، جو لڑکی ہوتی ہے نا وہ چھوٹی بچی، وہ اس کی بہن ہوتی ہے نا، لیکن اخیافی بہن، یعنی کہ ہسبینڈ دو تھے، وائف ایک ہی تھی، یہ ہوتا ہے
خیافی بھائی، علاتی بھائی، آئینی بھائی بہن، ایسی علاتی امات پوفیاں بھی اس میں باپ کی سب مذکر کیا لفظ ہیں، وہ نانا دادا کی تینوں قسم کی بہنیں شامل ہے، خالات جو ہے خالائے، اس میں ماں کی سب مونس اصول یعنی کہ نانی دادی کو تین قسموں کی بہنیں شامل ہیں، بھتیجیاں اس میں تین قسم کے بھائیوں کے اولاد بواسطہ اور بلا واسطہ، بانجیاں اس میں تینوں قسم کے بہنوں کی اور اولاد بواسطہ اور واسطہ اصلی، ان شاء اللہ وہ چلنا ہی نہیں چاہیے دیکھا، اگر ان کا ماں جو ہے وہ حرام ہے، اس کی ماں بھی حرام ہے، اس کی ماں بھی حرام ہے، اس کی ماں بھی حرام ہے، ہم نے کہا بیٹی حرام ہے، اس کی بیٹی بھی حرام ہے، اس کی بیٹی بھی حرام ہے، اس کی بیٹی بہنیں حرام ہے، ایسے چلنا ہے ٹھیک ہے، اس میں چلنا ہوتا ہے، باقی ختم ہو گیا ٹھیک ہے، الذی من اصلابکم بچ گیا ہے، باقی ہمیں ختم ہو گیا، کل سے پڑھنے ہیں ففتھ پارہ، بس اب پڑھیں گے ہم 10 منٹ لگیں گے اس کو ختم کرنے میں، پارے کو 1 منٹ، اس لیے یہاں پہ لکھا ہے، اچھا دیکھیے، محرمات رضائیہ اور رضائی ماں جو ہوتی ہے جس کا دودھ تم نے مدت رضاعت یعنی کہ 2 سال کے اندر پیا ہو، رضائی بہن وہ عورت جس کو تمہاری حقیقی یا رضائی ماں نے دودھ پلایا ہو، تمہارے ساتھ پلایا ہو یا تم سے پہلے تمہارے بعد اور تمہارے بھائیوں کے ساتھ پلایا ہو، یا جس عورت کی حقیقی یا رضائی ماں نے تمہیں دودھ پلایا چاہے مختلف اوقات میں پلایا ہو، رضاعت سے وہ بھی تمام رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہو جاتے ہیں، حدیث میں آ گیا ہے، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، یہ آ گیا کہ رضاعت سے بھی وہ تمام رشتے حرام ہو جائیں گے جو نسب سے حرام ہوئے تھے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ رضائی ماں بننے والی عورت کی نسبی و رضائی اولاد دودھ پینے والے بچے کی بہن بھائی، اس کی عورت کا شوہر، اس کے باپ، اس کی مرد کی بہنیں، اس کی پوفیاں، اس کی عورت کی بہنیں خالائیں اور اس کی عورت کے جیٹ دیور، اس کے رضائی چچا تا تایا بن جائیں گے، اور اس دودھ پینے والے بچے کی نسبی بہن بھائی وغیرہ اس گھرانے پر رضاعت کی بنا پر حرام نہ ہوں گے، قسم سوم جو ہے وہ سسرالی محرمات جو ہے، یعنی کہ بیوی کی ماں یعنی کہ ساس، اس میں بیوی کی نانی اور دادی بھی داخل ہے، اگر کسی عورت سے نکاح کر نکاح کر کے بغیر ہم بستری کے ہی طلاق دے دے تو تب بھی اس کی ماں ساس سے نکاح حرام ہوگا، اگر نکاح کر دیا ایک بار کسی عورت سے، اس کے اب ماں ہے نا وہ ساس بن جاتی ہے، تو اس ساس سے کبھی شادی نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں، چاہے اس نے چاہے وہ بیوی سے نزدیک بھی کیوں نہیں آ گیا ہوگا، نہیں آ گیا بیوی سے نزدیک لیکن نکاح کر دیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اس کی ماں ہے اس پہ حرام ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، البتہ کسی عورت سے نکاح کر کے اس سے بغیر مباشرت کے طلاق دے دے تو اس کی لڑکی اس کی لڑکی سے اس کا نکاح جائز ہوگا، اچھا ٹھیک، البتہ کسی عورت سے نکاح کر کے اسے بغیر مباشرت کے طلاق دے دے، جیسے یہاں پہ آ گیا نہیں، دیکھیے یہاں پہ آ گیا تھا، وربائبکم التی، وہ ربائبہ وہ تمہاری اسٹیپ ڈاٹرز، التی فی حجورکم جو تمہاری گارڈین شپ میں ہوں گی، من النساء التي دخلتم بهن، ان عورتوں سے کہ تم قریب آ گئے ہو، فإن لم تكونوا دخلتم بهن، اگر تم نے ان سے مباشرت نہیں، کوئی ریلیشن کوئی فزیکل ریلیشن تم نے ان سے نہیں رکھی ہے، تم ان کے نزدیک نہیں گئے ہو، تو فلا جناح علیکم، تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے، کیا گناہ نہیں ہے کہ ان کی بچوں سے تم نکاح کر سکتے ہو، آپ سمجھ رہے ہو، تو یہاں مراد سے یہ لکھا ہے اس نے فصل القدیر میں، اب کیا ربیبہ، یعنی کہ بیوی کے پہلے خاوند سے لڑکی جو ہوگی اس کی حرمت مشروط ہے، یعنی کہ اس کی ماں سے اگر مباشرت کر لی گئی ہو تو ربیبہ سے نکاح حرام ہے، اگر اس کی ربیبہ کی ماں سے مباشرت کی گئی ہے تو اس سے نکاح کرنا بالکل حرام ہے، بس ہوتا دیگر حلال ہوگا کب، جب اس نے جو قریب نہیں آ گیا ہوگا اپنی بیوی کے، فی حجورکم مطلب کیا ہو گیا، وہ ربیبہ تمہاری گود میں پرورش پائے، یہ قید غالب احوال کے اعتبار سے ہے، بطور شرط کے نہیں ہے، مطلب ضروری مت ہے کہ وہ اتنی چھوٹی ہوگی اس کو گود میں رکھیں گے، عام طور پہ ایسے ہو جاتا ہے، لیکن ضروری ایسا نہیں ہے، مگر گارڈین شپ میں ہوتی ہے وہ،
اگر یہ لڑکی کسی اور جگہ بھی زیر پرورش یا مقیم ہوگی تب بھی اس سے نکاح حرام ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ تمہاری گود میں نہیں ہوگی اور کہیں اور پہ ہوگی وہ رہتی ہوگی لیکن تمہاری تو بن جاتی ہے اسٹیپ ڈاٹر تو تم ان سے شادی کر سکتے ہو. نہیں، پھر بھی حرام ہے وہ. اگر تم نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے، تم اس سے قریب آ گئے، مباشرت تم نے کیا. حلائل جو ہے یہ حلیلہ کی جمع ہے. ٹھیک ہے. اور حلیلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فعیلہ کے وزن پہ ہے، فاعلہ، یعنی کہ بیوی کو بولتے ہیں حلیلہ. یعنی وہ حلائل ابنائکم، حلیلہ بولتے ہیں بیوی کو. ٹھیک ہے. آ، اس لیے کہا جاتا ہے اس کو حلیلہ کیونکہ اس کا محل جائے قیام خاوند کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یعنی جہاں خاوند اترتا ہے یا قیام کرتا ہے وہی بھی وہاں اتر جاتی ہے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. بیٹیوں میں پوتے نواسے بھی داخل ہے. بیٹیوں میں پوتے اور نواسے بھی داخل ہے. ٹھیک ہے. یعنی ان کی بیویوں سے بھی نکاح حرام ہوگا. ان کی بیویوں سے نکاح بھی حرام ہوگا. اس طرح رضائی اولاد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے. من اسلابکم، رضائی اولاد کے جوڑے بھی حرام ہوں گے. من اسلابکم تمہاری سلبی بیٹوں کی بیویاں. کی قید سے واضح ہو گیا کہ لے پالک بیٹیوں کی بیویوں سے نکاح بھی حرام ہے. بیٹی کی بیوی سے، بہو سے. دو بہنیں رضائی ہو یا نسبی ہو، ان سے بیت وقت نکاح کرنا حرام. اگر دو بہنیں ہوں گی نا، چاہے وہ نسبی بہنیں ہوں گی، اصلی بہنیں ہوں گی، ہم دو بہنیں، تو ان سے نکاح نہیں کر سکتے ایٹ اے ٹائم. چاہے وہ رضائی بہنیں ہوں گی، وہ مطلب دو شریک بہنیں ہوں گی، دونوں سے شادی نہیں کر سکتے ایک ٹائم پہ. البتہ ایک کی وفات کے بعد یا طلاق کی صورت میں عدت گزارنے کے بعد دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز ہے. وہ تو پتہ ہی ہے. اس طرح چار بیویوں میں سے ایک کو طلاق دینے سے پانچویں نکاح کی اجازت نہیں ہے جب تک طلاق یافتہ عورت کی عدت پورے نہ ہو جائے. کسی کی چار بیویاں ہیں، طلاق دے رہا ہے وہ ایک کو، جب تک عدت پوری نہیں ہو جائے گی اس وقت تک، اور وہ فارغ نہیں ہو جائے گی، اسے الگ نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک وہ ففتھ نکاح نہیں کر سکتے. ایسے وہ فورتھ بن جاتا ہے نا پھر، مطلب جمع ہو جاتا ہے ایک ٹائم پہ چار اس کو ویسے. اب اس نے یہاں لکھا ہے ملحوظہ، ایک نوٹ اس نے یہاں پہ اینڈ پہ لکھا ہے کہ زنا سے حرمت ثابت ہوگی یا نہیں، اس میں اہل علم کا اختلاف ہے. اکثر اہل علم کا قول ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے بدکاری کر لی تو بدکاری کی وجہ سے عورت اس پر حرام نہیں ہوگی. اگر بیوی کی ماں، ساس یا اس کی بیٹی سے جو دوسرے خاوند سے ہو زنا کر لے تو اس کی بھی اس پر حرام نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایسا اس نے یہاں پہ لکھا ہے. اتنا آج کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ نے پڑھ لیا یہ سب کچھ. باقی ہمیں انشاءاللہ پڑھنا ہے کل ففتھ پارا. ٹھیک ہے. برابر لگتے ہیں 15 دن پارا کو ہے نا. 15 دن لگتے ایک پارا کو. مطلب ہم کرتے ہیں مہینے میں 2 پارے ختم اچھے سے الحمد للہ. تو وہی ہو گیا سال میں 24 پارے ہے نا. لگ بھگ لگ جائیں گے ہمیں. پھر ہو گیا اور 6 پارے. ایک سال اور 3 منتھ لگ جائیں گے میرے حساب سے. ہم نے اسٹارٹ کیا پچھلے سال کے جون میں، تو ختم کب ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے اگلے سال کے سپٹمبر میں. ابھی 1 سال لگے گا سارا قرآن پڑھنے کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.